आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर से प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आवाज़ बने। और उसकी एक रीज़न सिर्फ यही है, पाकिस्तान में आवाज़ों को दबाया जाता है। और मैं आपको उसकी आज की एग्जांपल ये दे देता हूँ कि राजा साहब, इमरान खान का केस था जस्टिस डोगर की अदालत के अंदर, और डोगर साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा, यानी आज अदालती तारीख़ में इन्होंने बहुत सारे ऐसे जजेस जिन्होंने पाकिस्तान में आमिरों के यहाँ सब कुछ अपना गिरवी रख दिया, एक तरह से दोबारा याद ताज़ा कर दी है। मुशर्रफ साहब के दौर में भी डोगर कोर्ट से इस तरह की नहीं थी जिस तरह की आज ये डोगर कोर्ट है। और इमरान खान को सज़ा देने की कितनी जल्दी है ये आज हमें इस अदालत से पता चला, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इसे मुकम्मल सेंसर कर गया। आज एक सूबे का सरबरा, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसे भी मुकम्मल तौर पे सेंसर कर दिया गया। और पाकिस्तान में खान साहब की जितनी भी कार्रवाई है उसको सेंसर कर दिया जाता है। आज इतनी मेजर डेवलपमेंट्स हुई अपोजिशन जमात की, अचकज़ई साहब की आवाज़ को वैसे सेंसर कर दिया जाता है पार्लियामान में जब भी वो खिताब करते हैं। तो मुकम्मल एक ऐसा माहौल है सेंसरशिप का, चाहे वो आपके बुनियादी हकूक़ हैं, चाहे पाकिस्तान में जमहूरियत की जंग है, आपको हर लेवल पर एक सेंसरशिप नज़र आएगी। हैविंग सेड दैट, आज की जो समात है, जो अदालत में कार्रवाई हुई, एक तो ये ख़बर, इस पर तफसील से हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ अचकज़ई साहब जुमे को क्या करने जा रहे हैं। मुल्क गिर एहतजाज होगा और जुमेरात का दिन आज का इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, और तहरीक इंसाफ को क्या ये महाज खाली छोड़ना चाहिए, इसको रिविज़िट करेंगे। और फिर कुछ और भी खबरें हमारे पास है, इनसाइड स्टोरीज़, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये वो वजह है जो हम आपको बार बार कहते हैं कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैविंग सेड दैट, ऐसा अदालती कार्रवाई से आगाज़ करते हैं, और जस्टिस डोगर के जो रिमार्क्स थे, और डोगर साहब ने क्या किया और क्या अहकाम जारी किए। चीफ जस्टिस डोगर ने दौरान समात वाज़ेह किया कि अदालत अपीलों पर दलाइल सुनना चाहती है। ये चीफ जस्टिस डोगर के रिमार्क्स थे अदालत में जो केस लगा हुआ था। वो कहते हैं जी कि मेरे सामने जो केस है उस पर दलाइल का आगाज़ किया जाना चाहिए था। और इसके बाद सलमान अकरम राजा ने इस पर कहा कि आपकी बात मैंने, वो बार बार कह रहे थे ना कि आप पहले इसके ऊपर कोई ऑर्डर दें या हमें इजाज़त नहीं दी जा रही, तो उस पर उन्होंने कहा जी मैंने आपकी बात सुन लिया, मुझे आप बार बार एक चीज़ मत दोहराएं, मुझे एक ऑर्डर जो है वो लिखवाने दें। अच्छा, इससे पहले राजा साहब, ये हुआ क्या है और ये मामला असल में था क्या। इमरान खान के केस के मामले को अदालत में एंटरटेन नहीं किया जाता है। अगर एंटरटेन किया जाता है तो उनकी अपनी मर्ज़ी से किया जाता है। डोगर साहब की अदालत में इमरान खान की अपीलों का मामला इस वक्त पेंडिंग है। वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी समाअत हो और वो फैसला दें, यानी मोहर लगाएं, और फिर उसे आईनी अदालत के हवाले यानी अमीनुद्दीन साहब के हवाले कर दिया जाए। इस पर मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि हमारे एक तो सलमान अकरम राजा साहब जी पेश हुए, उन्होंने कहा जी कि हमारे दूसरे वकील वो बीमार हैं और उनकी आंख का मसला है और वो दस्तयाब नहीं। तो इस पर उन्होंने कहा जी कि आप ऐसा करें कि एक पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और की दें और इस केस को जल्द से जल्द चलाएं। यानी जल्दी है, ये जल्दी जो है वो अपील करने वाले को होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जज को जल्दी है। और जज साहब को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने जो सज़ा के ख़िलाफ़ जो फैसला आया था सज़ा मौतली का, जो उन्होंने कहा जी कि पहले मौतली के दरख्वास्त को सुने, अपील में हम बाद में जाएंगे, उन्होंने कहा जी कि अपील अब दायर होगी है तो मौतली का मामला नहीं दिखा जा सकता। तो इस पर उन्होंने कहा कि जनाब आप आईनी अदालत में चले जाएं, बग़ैर वकालतनामे की दरख्वास्त आप दायर कर दें और फिर वो अदालत देखेगी। तो ये एक तरह से मशवरे भी दे रहे हैं कि आपने करना क्या है। समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी के दस्तखत शुदा वकालतनामे जेल हुकाम फराहम नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस डोगर ने कहा, रिमार्क्स दिए कि आप किसी और बंदे का पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सर हम ये कैसे कर सकते हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी के दस्तखत नहीं है तो बुशरा बीबी आपकी कस्टडी में, आप उनसे पूछें। उन्होंने कहा जी कि ये जब सलमान अकरम राजा सलमान सफदर गए थे तो ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उनसे दस्तखत करवाते। राय साहब वो कह रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, वो कह रहे हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मौकिल से, अपने क्लाइंट से जाकर दस्तखत करवाएं। ये अदालत की जिम्मेदारी नहीं है। अदालत की जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ हुक्म जारी करना है। अदालत की जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान में
कुर्सी पर बैठकर धमकियां लगाना है। देखें वो धमकी क्या थी कि अगर अगली समात के ऊपर दलाइल ना दिए गए तो कानून खुद रास्ता बनाएगा। कानून रास्ता कब बनाता है? जब इमरान खान की बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जाती तब क्या रास्ता बनाता है? जब बेटों से मुलाकात फ़ोन पे नहीं होती तब क्या रास्ता बनाता है? कानून सोया हुआ है लंबी तान के, और डोगर साहब ये कह रहे हैं कि जल्दी करो नहीं तो फिर हम फैसला करेंगे और कानून अपना रास्ता जो है खुद बनाएगा। तो ये राय साहब आज अदालत में ये मामला चलाए गए, लेकिन अब ये केस किस तरफ जाएगा ये वक्त बताएगा, लेकिन जज साहब को बहुत जल्दी है। राय साहब, ये मामला कितनी देर आप देख सकते हैं कि लटक रहा है? आपको क्या लगता है कि कितनी देर ये मामला लटकेगा? कब ये फैसला आ सकता है? देखें हाशमी साहब, इसके अंदर भी दो खबरें हैं और इन दोनों खबरों को जानना ज़रूरी है, और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक और अहम ख़बर है वो भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले जो आपका सवाल कि अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ और अदालत कवर करने वाले सहाफ़ियों ने इस पूरी हीयरिंग को एक सर्कस क्यों कहा, इसके मुतल्लिक भी कुछ हक़ाइक़ अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब एक तो जो जज साहब ने कहा कि ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि अगर आपको जेल तक एक्सेस नहीं मिल रही, अगर इमरान खान साहब के सिग्नेचर नहीं हो रहे, अगर बुशरा बीबी साहिबा के सिग्नेचर नहीं हो रहे क्योंकि आपको वहाँ तक एक्सेस नहीं मिल रही, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है और आप जो मर्ज़ी करें, जैसे मर्ज़ी जाके सिग्नेचर करवाएं। तो इस पर बड़े रिस्पेक्टफुली इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के जो वकला हैं और उनकी जो वकला की टीम है, उनको ये पूछना चाहिए था कि अगर किसी शख्स को अगवा कर लिया जाए, किसी शख्स को हब्से बेजा में रखा जाए, किसी शख्स को तावान के लिए अगवा कर लिया जाए, तो क्या ये कहा जाएगा कि जाके पहले मौलवियों के पास जाएं और आप ही की ज़िम्मेदारी है कि जैसे मर्ज़ी उन तक पहुँचें और उनसे यानी जो जिनकी पटिशन है उनके सिग्नेचर करवा के ले आएँ? या फिर रिस्पेक्टफुली ये पूछना चाहिए था कि हम कैसे जाके अडियाला जेल के अंदर ज़बरदस्ती इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा तक एक्सेस हासिल करें? क्या हम कोई बख्तरबंद गाड़ी ले जाएं और क्या हम उस बख्तरबंद गाड़ी से जेल के दरवाज़ा तोड़ दें? जहां इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा कैद हैं वो बैरके तोड़ दें और ज़बरदस्ती उनसे सिग्नेचर दें, क्योंकि हमें तो एक्सेस नहीं दी जा रही, तो हम जाके फिर ज़बरदस्ती यानी ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ सिग्नेचर लें? तो आप हमें कोई तरीक़ाकार बताएं। और यकीनन इसको इनडायरेक्टली कहा भी है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के वकला ने कि आप बताएं कि हम किस तरीके से सिग्नेचर लें, लेकिन आगे से उन्होंने जान छुड़ा ली कि ये आपका काम है, ये अदालत का काम नहीं है। अब ये उन्होंने क्यों कहा? इसके अंदर हाशमी साहब कुछ जजेस ऐसे होते हैं, जैसे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तो लाकानूनियत है, आइन को पामाल कर दिया गया है, आइन को रोन दिया गया है और जजेस वही फैसले करते हैं जो फैसले उनके लिए लिखे लिखाए आते हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसे जज जिनका बहरहाल एक अदालती बैकग्राउंड होता है, जो एक सर्टेन प्रोसेस से होकर ऊपर आए होते हैं, जिनका कानून का मुताला होता है, जिनका अदालती फ़ैसलों के मुतल्लिक मुताला होता है, तो वो जब कोई गैर कानूनी अहकामात देते हैं तो कम से कम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उसकी कोई तोजी दे दें, कोई उसकी तोज़ी दे दें, कोई उसकी वजाहत कर दें, कोई तशरीह कर दें अपनी लाकानूनियत को कुछ जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन वो जस्टिफाई करने के लिए भी ज़रूरी है कि आपका कानून के मुतल्लिक, आइन के मुतल्लिक कुछ मुताला हो। लेकिन जब आप ऐसे जजेस हों जो कि ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिए गए हों, जिनको आपने बाकी जजेस को सुपरसीड करके ज़बरदस्ती आपने एक अदालती कू के ज़रिए मुसल्लत कर दिया हो, तो उनके पास अपनी लाकानूनियत का जवाब घड़ने की भी कैपेसिटी नहीं होती, या ये भी उनको नहीं पता होता कि हमने इस लाकानूनियत के मुतल्लिक क्या झूठा एक जवाब घड़ना है। तो इसलिए उन्होंने बड़ी लापरवाही के साथ ये कह दिया कि ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है और आप जाने और आपके जो मुवक्किल हैं वो जाने, और वो आप जिस तरह से भी जाके उनसे
سگنیچر کروانا چاہتے ہیں وہ آپ ان سے سگنیچر کروائیں. تو یہ پاکستان کے اندر لاقانونیت کا ایک نیا باب رقم ہوا ہے. لیکن ایک اور جو اہم سٹوری ہے جو کہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے عدالت سے ہی، وہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کرنے کے متعلق یا بشرا بی بی صاحبہ کو منتقل کرنے کے متعلق ہے، اور پھر اس کے متعلق بھی ایک اہم خبر جو ہے وہ اپنے ویور کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. راج صاحب، ایک جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی تفصیل بھی شیئر کر دیتے ہیں. اور بشرا بی بی سے فیملی کی ملاقات اور ذاتی معالج تک رسائی کا معاملہ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی بیٹی کی درخواست مسترد کر دی. فیملی ملاقات کا معاملہ عدالت نے دوبارہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھیج دیا. اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے پہلے ہی یہ درخواست مسترد کر رکھی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جائیں اور جا کر دوبارہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے بات کریں. اب یہ ارباب محمد طاہر صاحب وہی ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا خان صاحب کے حوالے سے. باقی 5 ججز بھی تھے، لیکن یہ تھوڑا سا ڈر گئے یا خوفزدہ ہو گئے، اور وہ ہمیشہ کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ کچھ لوگوں کو پیارے ہو گئے تو راج صاحب یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. اور یہ معاملہ دوبارہ اڈیالہ جیل کو چلا گیا ہے، اور معالج تک رسائی کا حکم دینے کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہے. یعنی کون یہ فیصلہ کرے گا؟ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنہوں نے ان کو ری انسٹیٹ کیا ہے اس خط کو لکھنے کے بعد، انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ بھائی یا یہ راستہ ہے یا وہ راستہ ہے، تو اب فیصلہ کر لو کہ کون سا راستہ ہے. تو انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور راستہ یہی تھا کہ بھئی میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے جو ہیں وہ پر جلتے ہیں، اور میں اس مقام تک میری پرواز بھی نہیں ہے، اور اگر میں کوشش کروں گا تو میں گر جاؤں گا. تو لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ دوبارہ سے سپرنٹینڈنٹ، آپ کو یاد ہوگا کہ سپرنٹینڈنٹ کے بارے میں نا بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو بلاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ملاقات نہیں کرواتا. یہاں پر تو راج صاحب توہین عدالت کا معاملہ ہونا چاہیے، لیکن یہ توہین عدالت کا معاملہ نہیں بنا، بلکہ آج اس ملک کے اندر ایک سپاہی جو ہے نا، پولیس کا ایک سپاہی، وہ زیادہ طاقتور ہے. اگر وہ سڑک پہ چلتے ہوئے کسی شخص کو گرفتار کر لے اور یہ کہے کہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، تو راج صاحب وہ زیادہ طاقتور بن جاتا ہے. اگر وہ کہے کہ اس نے عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگایا تو وہ طاقتور بن جاتا ہے، اور وہ کچھ بھی کرے. اور پاکستان میں پوری عدلیہ، یہ جتنے بھی بینچز ہیں، آپ فل کورٹ، فل بینچ کسی بھی عدالت کا، آپ اس کے اندر اتنی ہمت یا اتنی جرت یا اتنی آئینی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے کوئی فیصلہ دے سکے. تو ارباب محمد طاہر صاحب نے، راج صاحب، اپنے لیے ایک راستہ جو چنا ہے، وہ راستہ وہی ہے جو تاریخ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتی ہے، کوڑے دان میں جائیں گے. اس کے علاوہ تو مجھے وہ راستہ نظر نہیں آتا. دیکھیں ہاشمی صاحب، جو آپ نے عدالت کے اندر جو کچھ ہوا اس سماعت کے اندر، اور آپ نے کہا کہ وہ کہیں پیارے ہو گئے ہیں اور امر پریم ہو گیا ہے یا کیا ہو گیا ہے، اس کے اندر 2 چیزیں بہت اہم ہیں، اور کورٹ رپورٹنگ کرنے والے جو صحافی ہیں انہوں نے بھی ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ان نکات کی جانب آئیں، 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1 کہ جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے یہ ہائی کورٹ سے اوپر کا کوئی لیگل فورم نہیں ہے، کوئی ایپیکس کورٹ نہیں ہے کہ جو ہائی کورٹ کے احکامات کو نظر انداز کر دے اور ہائی کورٹس کے احکامات کی دھجیاں اڑا دے. اب چونکہ عمران خان صاحب کی وکلاء کی ٹیم نے عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کرنے کے لیے آرگومنٹس کیے، تو جج صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ یعنی ایک عام حالات میں کوئی بھی آزاد جج ہے وہ کیا کرتے؟ اس میں یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز کی رپورٹس ہیں، وہ ڈاکٹرز کی رپورٹس، جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹرز کی رپورٹس ہیں، ان کے اوپر جس شخص کی یہ میڈیکل رپورٹس ہیں، جس قیدی کی رپورٹس ہیں، کیا ان کا یہ اطمینان ہے کہ ان کے علاج کے لیے کچھ آزاد ڈاکٹرز کو شامل کیا گیا تھا، یا یہ یک طرفہ رپورٹس ہیں. پھر اس کے بعد آرگومنٹ سنے جاتے ہیں زیادہ کہ وکلاء کی ٹیم کے. اس کے بعد جو ڈاکٹرز کے ایفیڈیوٹس ہیں، ان کے جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ کیے جاتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس بیماری کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. اب اگر ایک طرف یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی 85% متاثر ہوئی، پمز ہاسپٹل جو کہ ایک سرکاری ہاسپٹل ہے جہاں آدھی رات کو عمران خان صاحب کو 1 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ لے جایا گیا،
اسی طرح کے جیسے بڑا خفیہ اور سیکرٹ آپریشن ہو رہا ہے، بشرا بی بی صاحبہ کو بھی اسی طرح رات کے اندھیرے میں لے جایا گیا، لیکن یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ دونوں کو بینائی متاثر ہوئی ہے، اور پمس کے ہاسپٹلس کے جو ڈاکٹرز تھے، اگرچہ آزاد ڈاکٹرز کو اس پینل میں شامل نہیں کیا گیا، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق کر دی۔ اسی وجہ سے تو عمران خان صاحب کا یہ انجیکشنز کا جو کورس ہے یہ اتنی یعنی تسلسل کے ساتھ یہ جاری رہا، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب کی بیماری اسٹیبلشڈ ہے۔ اب اس پر جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلانا چاہیے تھا، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلا کے ان کا موقف لینا چاہیے تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی طبی سہولیات موجود ہیں جیل کے اندر جس کے باعث آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جیل کے اندر علاج ممکن ہے؟ آپ وہ ڈاکٹرز کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ دیکھتے کہ کیا وہ ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج جو ہے یہ تسلی بخش ہو سکتا ہے۔ عدالت پھر یہ کہتی کہ آزاد ڈاکٹرز چونکہ جو قیدی ہیں، اور کوئی معمولی قیدی نہیں ہے، ہائی پروفائل قیدی ہیں، سابق پرائم منسٹر رہے ہیں، اور کوئی بہت دور پرائم منسٹر نہیں رہے، ابھی اپریل 2022 میں رجیم چینج آپریشن سے پہلے تک پرائم منسٹر تھے، اس کے بعد 2024 کا 8 فروری 2024 کا الیکشن بھی جیتا۔ تو ان کے کہنے پر کیا آزاد ڈاکٹرز کو اس پینل میں شامل کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا؟ تو پھر آپ وفاق سے بھی یہ جواب طلب کرتے کہ آزاد ڈاکٹرز کو پینل میں شامل کیوں نہیں کیا گیا، اور سپرنٹینڈنٹ جیل سے پوچھتے کہ کیا اس کے اندر رکاوٹ ہے۔ آپ نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے بھی نہیں پوچھا، آپ نے وفاق سے بھی نہیں پوچھا، وہ یعنی ایک باقاعدہ باضابطہ اس اسپیسیفک ہیرنگ کے دوران آپ نے نہیں پوچھا، اور آپ نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں ان کے پاس آپ نے معاملہ بھیج دیا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہاسپٹل۔ تو اس کے اندر جو دوسری بہت اہم بات ہے کہ جب اس قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں تو عدالتی نظیریں دیکھی جاتی ہیں کہ ماضی میں عدالتوں نے اس قسم کی صورتحال میں کیسے فیصلے دیے، اور جج صاحبان تواتر کے ساتھ ماضی میں سپریم کورٹ کے کیے گئے فیصلے یا ہائی کورٹس کے کیے گئے فیصلے ان کو نظیر بنا کے یعنی ان کو کوٹ کر کے اپنے فیصلوں میں لکھتے بھی ہیں۔ تو زیادہ دور نہ جاتے جج صاحب، صرف ماضی قریب میں میاں نواز شریف کا معاملہ دیکھ لیتے کہ کیا وہ سپرنٹینڈنٹ کے کہنے پر جیل سے باہر آئے تھے، کیا سپرنٹینڈنٹ کے کہنے پر ان کو بھیج دیا گیا تھا باہر، کیا یہی اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں تھی کہ جس نے یہ گارنٹی مانگی تھی عمران خان صاحب سے جب وہ پرائم منسٹر تھے کہ اگر میاں نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار حکومت ہوگی، یہ گارنٹی دے کہ میاں نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا؟ کیا یہی اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں تھی؟ انہی کے کہنے پر ضمانتیں ملی، انہی کے کہنے پر ہاسپٹل منتقل ہوئے، وہاں پہ کہا گئی تھی سپرنٹینڈنٹ جیل یہ فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد جو میاں نواز شریف ہیں وہ 36 گھنٹے بھی ہاسپٹل نہیں رہے اور ان کو گھر منتقل کر دیا، ایک پینا فلیکس نمائشی سے لگایا اور یہ کہا کہ آئی سی یو گھر کے اندر اسٹیبلش کر لیا۔ ایک طرف کہا گیا کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے اور 36 گھنٹے بعد کہا گیا کہ گھر میں آئی سی یو اسٹیبلش کر لیا گیا۔ تو اس کے بعد میاں نواز شریف جو ہیں وہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر بیرون ملک چلے گئے، اور جو ایک ضمانتی بانڈ عمران خان صاحب کی حکومت مانگ رہی تھی وہ استدعا بھی رد کر دی گئی۔ تو کم سے کم وہ نظیریں تو دیکھ لیتے، یہ ہمیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جج صاحب تو بڑے ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کس دور میں اسی طرح کی سچویشن میں اور اس طرح کے کیسز میں کیا فیصلے دیے گئے ہیں، لیکن کتنی آسانی کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ اب عمران خان صاحب کو جیل سے ہاسپٹل منتقل کرنے کا جو ڈیسیژن ہے یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کریں گے۔ یعنی آپ کا یہ جو جج صاحب کا فیصلہ ہے، جج صاحب کو پھر تاریخ جج کرے گی، تاریخ کے اندر ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ سے کچھ سبق نہیں سیکھتا۔ کیا آپ نے آج جو فیصلہ دیا تو تاریخ کے اوراق سب نے الٹا کے دیکھ لیے کہ میاں نواز شریف کی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا تھا، اور عمران خان صاحب کا جب اسی قسم کا کیس سامنے آیا
جو کہ اسٹیبلش فیکٹ ہے. میاں نواز شریف کو تو اس سے پہلے کسی ہاسپٹل نہیں لے جایا گیا تھا. عمران خان صاحب کی تو بینائی متاثر ہونا یہ آپ کے سرکاری ریکارڈ سے ثابت ہو گیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ فیصلہ دیا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو جج اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں ان کو پھر تاریخ جج کرتی ہے, اور آپ کو بھی ظاہر ہے کہ انہی فیصلوں کی روشنی میں تاریخ جج کرے گی. ٹھیک ہے کہ اس وقت حالات مشکل ہیں جج صاحبان کے لیے بھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو معمولی سی جس کے لیے معمولی سی جرت درکار ہے وہ فیصلے بھی آپ نہ کریں, اور یہ ظاہر کریں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ ہم سے بڑی اتھارٹی ہے, وہ ہمارے احکامات کو پامال کریں. بے شک عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے کہ ملاقاتیں نہ ہونے دیں, یا عمران خان صاحب کو جیل سے ہاسپٹل منتقل کرنے کا معاملہ ہو تو یہ کہا جائے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہ فائنل اتھارٹی ہے. تو یہ کوئی انصاف نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں رائے صاحب. ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ تحریک تحفظ پاکستان رائے صاحب ایک تو جمعے کو احتجاج کرنے جا رہی ہے, اور انہوں نے جو ایجنڈا رکھا ہے, یہ ایجنڈا پہلے اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. پاکستان کی 26 کروڑ عوام پر ڈھائے جانے والے ظلم کے خلاف عوام سے اپیل ہے کہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر اپنا آئینی حق استعمال کریں, اور اس غاصب حکومت کو یہ پیغام دیں کہ حاکمیت عوام کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں حاکمیت عوام کو دیتا ہے. یہ ناجائز حکومت ہوتی ہے. کون ہے عوام کے جائز حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والا؟ غریب روٹی کو ترسے اور یہ لوگ 11 ارب کے جہاز لیں, ناقابل قبول. قبائلی عوام روٹی کو ترس رہے ہیں اور پنجاب سے خیبر پختونخوا کی گندم کی ترسیل بند کر دی جائے. ہم اس بربریت کے خلاف ہر حد تک احتجاج کریں گے. میرے کچھ سوالات تھے اور میں نے اس کو پہلے بھی ریز کیا ہے, اور میری یہ تحریک انصاف کے دوستوں سے بھی سجیشن ہے کہ آپ اپوزیشن کے وہ لوگ جس طرح رائے صاحب فضل الرحمان ہیں یا باقی لوگ ہیں, یقیناً عمران خان کی رہائی کے اندر وہ نہیں چاہتے کہ رہائی, اور ان کے رابطے ہیں حکومت سے بھی, اسٹیبلشمنٹ سے بھی, اور اگر نہ ہوتے تو 26ویں 27ویں ترمیم میں یہ ذرا ایکٹیو نظر نہ آتے. لیکن رائے صاحب یہ جو مہنگائی والا معاملہ ہے, عام آدمی کا جو معاملہ ہے, اس کے اوپر تو تحریک انصاف اور یہ کوئی الائنس بنا سکتے ہیں. یعنی ہر اینگل سے محاذ بنایا جا سکتا ہے اور مختلف محاذ کھولے جائیں. ہمیں اپوزیشن یہاں پر بھی لاپتہ نظر آئی. آج ایک پریس کانفرنس ہوئی سہیل افریدی کی, اور اس کے بعد ہم نے علیمہ خان, نورین نیازی اور عظمیٰ خان کو دیکھا, اور لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ شاید اس پریس کانفرنس کو روک دیا جائے یا یہ جو ایک الائنس ہے اس کو روک دیا جائے. مجھے بیرسٹر گوہر نظر نہیں آئے, مجھے سلمان کمراجہ نظر آئے. تو وہاں بھی رائے صاحب ایک دھڑاڑ ضرور ہے, لوگوں کی بڑی کوشش تھی. تو یہ جو عوام والا معاملہ ہے اس پہ تو کوشش ہونی چاہیے طریقے انصاف کو, لیکن ہمیں کوئی پریس کانفرنس نظر نہیں آئی. شیخ وقاص وہ جو پاکستان تحریک انصاف میں پیراشوٹر ہے ہمارا بھائی, میں عزت و احترام سے ذرا ان کو جو ہے ذرا ان کی حیثیت یاد کروانا چاہتا ہوں کہ پیراشوٹر, اور وہ پیراشوٹر ہے اور وہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے کے پی کے میں جہاں بھی ہے. اور علیمہ خان نے کہا تھا کہ اسے کہو کہ یہ جو گاڑی ہے نا سہیل افریدی کی, اس کی گاڑی میں بیٹھ کے آ جاؤ, لیکن آؤ ضرور. آپ کو یاد ہوگا کہ حماد اظہر کے بارے میں خان صاحب نے کہا تھا کہ اسے کو نکلے, اگر میں یہاں پہ کیسز بھگت رہا ہوں, سزا کاٹ رہا ہوں, تو ان کو بھی نکلنا چاہیے, نہیں تو پیچھے ہو جائیں. اور وہ یہ کہتے رہے کہ عمران خان نے کہا کہ ابھی نہیں نکلنا, عمران خان نے مجھے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. رائے صاحب کس لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے؟ دو چیزیں میرے سوالات ہیں. ایک, مہنگائی, اس کے اوپر تمام دھڑوں کو اکٹھا کرنا اپوزیشن کا کام تھا, ناکام رہی. دوسری چیز, عمران خان کے لیے تمام دھڑوں کو اکٹھا کرنا, یہ لوگ ناکام رہے اور کچھ نہیں کرتے. تو یہ دونوں معاملات اگر ایکٹیو ہو جاتے تو یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور ایک پریشر حکومت کے اوپر پڑتا ہے. اور کل کا جو ثانیہ ہوا, یہ 26 نومبر اور 26 نمبر چنگی, رائے صاحب یہ دو جو 26 نمبر ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم ہوا یہ پوری کہانی بتاتے ہیں. آج لوگوں نے یہ بھی بتایا, وہ جس شخص کو گولی لگی تھی, ربڑ کی گولی ماری گئی, رائے صاحب وہ اپنی گردن پہ زخم دکھا رہا تھا, پٹی اسے ہوئی تھی. اس نے کہا کہ میرے بالکل آگے علیمہ خان کھڑی ہوئی تھی, اور اگر میں تھوڑی سی میری پوزیشن چینج ہوتی تو وہ ربڑ کی گولی علیمہ خان کو لگ سکتی تھی. یہ اس کا آن ریکارڈ ایک بیان موجود ہے. لیکن شاید ہماری یہ پرائیورٹی نہیں ہے. آج پاکستان کے اندر رائے صاحب جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ اتنی ہے جتنی یہ جہاز آیا. پاکستان کے اندر جو ہم, اگر آپ یہ فگرز دیکھیں, یہ بڑے انٹرسٹنگ فگرز ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہم گاڑیوں کی امپورٹ کر رہے ہیں, غریب ہمارا رل رہا ہے, اور ہم نے طاقت کو جو ہے وہ اپنا سب کچھ بنا لیا. رائے صاحب 10 مہینوں میں $3 ارب کی گاڑیاں امپورٹ کی گئی,
جبکہ $1 ارب کے لیے IMF کے سامنے ناک آپ کو رگڑنی پڑتی ہے. تو یہ پاکستان کیسے چلے گا رائے صاحب؟ اس طرح تو کریانے کا سٹور نہیں چلتا. یہ کون سی گورننس ہے؟ آپ کے گھر کا بجٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور یہ پاکستان کو چلا رہے ہیں. پاکستان کیا ثالثی کرتا رہے گا یا پاکستان کی عوام جس جنگ کو روزانہ لڑتی ہے اور ہر اس محاذ کے اوپر روزانہ غریب کو مارا جاتا ہے، جہاں پر پاکستان لاہور سے اب خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ ایک تو چلان سسٹم انہوں نے تیز کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک فورس انہوں نے بنائی ہے وہ غریب کے ٹھیلے ان کو تباہ کر رہی ہے. تو کیسے بنے گی ریاست ماں کی جیسی رائے صاحب؟ کہاں سے آئے گی انویسٹمنٹ؟ کہاں سے لوگ جو ہیں یہ جو میرا جو آپ سے سوال ہے کہ یہ جو جنگ ہے نا، جو غربت کے خلاف جنگ ہے، جو بھوک کے خلاف جنگ ہے، جو سروائیول کی جنگ ہے، اس جنگ کے اندر غریب آدمی پس رہا ہے. اس جنگ کے اوپر ثالثی ہوگی؟ حکومت ثالثی کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ دیکھیں عاشق صاحب، ایک تو یہ جو $3 ارب کی گاڑیاں امپورٹ کی گئیں، لگژری گاڑیاں، اور پھر جو کہا گیا کہ $1 ارب یا $1.25 ارب جو ہماری IMF کی قسط ہے، یہ فگر کوئی PTI کی جانب سے نہیں آیا. یہ مفتاح اسماعیل جو کہ وزیر خزانہ رہے مسلم لیگ نون کے، اور وزیر خزانہ کے طور پر یعنی ان کو ایک ایکسپرٹ سمجھا جا سکتا ہے، پبلکلی انہوں نے یہ بات کہی ہے اور اس کی کوئی وضاحت نہیں آئی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت اس حکومت کی مہنگائی کے حوالے سے یا کفایت شعاری کے حوالے سے یا معیشت کو آگے لے جانے کے حوالے سے ان کی ترجیحات کیا ہیں. دوسرا جو آپ نے مہنگائی کی بات کی کہ مہنگائی کے اوپر اپوزیشن کو اکٹھا نہیں کیا جا سکا. اپوزیشن تو ہے ہی نہیں نا، اپوزیشن تو صرف تحریک انصاف ہی ہے اور تو کوئی اپوزیشن نہیں ہے. کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن نہیں ہے، پیپلز پارٹی اپوزیشن نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ان کا صدر ہے اس وقت، ان کے گورنر ہیں اور چیئرمین سینٹ ہیں، وہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں. ANP میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی اس نظام کے بینیفیشری ہیں، اور ان کے جو سربراہ ہیں وہ بلوچستان کے کوٹے سے سینٹر بن گئے ایمل ولی خان. تو وہ تو کہیں بھی اپوزیشن نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو کبھی اب یا اس سے پہلے کوئی مہنگائی کے حوالے سے یا عوام کے مسائل اور عوام کے مصائب اور عوام کی مشکلات کے حوالے سے کبھی ان کو کوئی درد رہا ہو یا وہ کوئی اس کے اوپر تشویش کا اظہار کریں. تو اس لیے مہنگائی کے حوالے سے تو ظاہر ہے اس نام نہاد وہ پارٹیز جو کہ براہ راست اقتدار میں نہیں ہیں، تو اول تو کوئی ایسی پارٹی ہے نہیں. ظاہر ہے کہ MKM بھی آپ کی اقتدار کا حصہ ہے، پیپلز پارٹی بھی انڈائریکٹلی اقتدار کا حصہ ہے، وفاق میں اس نے سارے عہدے لے لیے ہیں، اور ANP بھی آپ کے اقتدار کا حصہ ہے. تو اس لیے اپوزیشن تو ایگزسٹ نہیں کرتی. دوسرا کیا جو پہلے آپ نے سوال کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پریس کانفرنس ہو گئی ہے، ایک اچھا زبردست جو دھرنا دیا گیا اور وہاں پہ مظالم بھی ڈھائے گئے، ربر کی گولیاں بھی چلائی گئی. آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ربر کی گولیاں جو ہیں، ربر بلٹس، اس سے اموات ہوتی ہیں، 3% لوگ جو ہیں اس کے نتیجے میں ان کی اموات ہو جاتی ہیں. لیکن اب ایک بہرحال مومنٹم جو ہے یہ دوبارہ PTI کے پاس آیا ہے، اور اس مومنٹم کو ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ آج جمعرات کا دن ہے، آج بھی اڈیالہ جیل کے باہر ٹھیک ٹھاک لوگ ہونے چاہیے. پھر نیکسٹ منگل کو جس قسم کی گیدرنگ آپ نے ابھی کی ہے اسی قسم کی گیدرنگ کریں، اور اس کے بعد جو آپ پریس کانفرنس کریں اس میں عمران خان صاحب کی رہائی کی تاریخ کا اعلان کریں. یعنی اس رہائی کے لیے جو آپ نے تحریک چلانی ہے اس کی تاریخ کا اعلان کر دیں. آپ وہ تاریخ دے دیں کہ یہ تاریخ ہے، اس تاریخ کو ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اسلام آباد آئیں گے، ڈی چوک جائیں گے، اور یا اگر آپ کی پلاننگ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل جانا ہے تو آپ اڈیالہ جیل جائیں گے. لیکن اگر آپ صرف پریس کانفرنس کر کے یا 26 نمبر چنگی تک آ کے واپس چلے جائیں گے تو نو ڈاؤٹ کہ آپ کے کارکنوں نے زبردست کام کیا، سہیل آفریدی نے زبردست کام کیا، لیکن اس کو آپ عمران خان صاحب کی رہائی کے اندر ٹرانسلیٹ نہیں کر پائیں گے. اس کو اپنی ایفرٹس کو دوبارہ اسی طرح ضائع مت کریں جیسے آپ نے لاہور میں بہت پاورفل اسٹرگل کی، شو کیے، سہیل آفریدی نے کراچی کے اندر زبردست سیاسی شو کیے اور اپنی عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا. لیکن اس کے بعد جب آپ نے 3-4 مہینے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی تو وہ جو سارا اس کا انفلوئنس تھا اور سارا جو اس کا امپریشن تھا
وہ سارا جو ہے وہ ختم ہو گیا, وہ زائل ہو گیا, اس کا جو تاثر تھا وہ سارا زائل ہو گیا. تو اس لیے آپ کو یہ جو ایک آپ نے مومنٹم بنایا ہے اس کو آپ کو جاری رکھنا چاہیے. اور شیخ وقاص اکرم جیسے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کی اس کیمپین کا حصہ نہیں بنیں گے. محمود خان اچکزئی جیسے لوگ اس کیمپین کا حصہ نہیں بنیں گے جس قسم کی کیمپین چاہیے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. سہیل آفریدی صاحب کے متعلق ہم نے بار بار اس پلیٹ فارم پر کہا کہ یہ جو تحریک ہے اس کو انہیں لیڈ کرنا پڑے گا, لوگوں کی توقعات انہی سے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے لیڈ کیا ہے تو اس تحریک کا محور اور مرکز کون تھا؟ ہر کلپ کے اندر جو سوشل میڈیا کے اوپر ہر کلپ اور اس کا جو ہیڈ لائن ہوتی ہے یا ون لائنر ہوتا ہے یا جو تھم نیل ہوتا ہے اس کے اندر کون تھا؟ سہیل آفریدی تھے. تو کوئی محمود خان اچکزئی سے تو کسی کو توقعات نہیں ہیں, کوئی شیخ وقاص اکرم سے تو کسی کو توقعات نہیں ہے. توقعات تو یہ ہیں کہ سہیل آفریدی اس تحریک کو لیڈ کریں, اور سہیل آفریدی ہی لیڈ کریں گے تو تبھی عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سہیل آفریدی کوئی, ظاہر ہے کہ ان کو بہت سے آگے پیچھے سے میسیجز آ رہے ہوں گے اور جو طاقتور حلقوں کے میسنجرز ہیں جو ان کے پیغام رساں ہیں وہ بھی بہت سے میسیجز بھیج رہے ہوں گے کہ آپ نے اتنا کچھ کرنا ہے اور اس سے آگے نہیں جانا اور اس لائن کو عبور نہیں کرنا. لیکن سہیل آفریدی صاحب کی جو ریڈ لائن ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے کہ ہم نے ان کی رہائی کی جانب جانا ہے. یہ میسیجز آتے جاتے رہتے ہیں. ان میسیجز کی مریم نواز نے بھی پرواہ نہیں کی تھی, اگرچہ نون لیگ کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہوا تھا جب مریم نواز پنجاب کے اندر ریلیز کر رہی تھی جناب باجوہ کے خلاف اور اس وقت کے نظام کے خلاف, یا جس وقت وہ میاں نواز شریف کی رہائی کے لیے ریلیز کر رہی تھی. تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ جس طرح سے اب پی ٹی آئی کے لوگوں پر براہ راست گولیاں برسائی جاتی ہیں, پھر اس مرتبہ ربر بلٹس برسائے گئے اور پھر دہشت گردی کے مقدمات قائم کر دیے گئے. لیکن بہرحال وہ آپ کو انوائرمنٹ تو نہیں ملے گا جو کہ مریم نواز کو ملا ہوا تھا, لیکن آپ کو یہ مومنٹم ضائع نہیں ہونے دینا. 3 سال ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کو قید ہوئے. اگر آپ اس مومنٹم کو ضائع ہونے دیں گے تو پھر تو یہی ہے کہ 4 مہینے کے بعد آپ اس طرح کا ایک شو کریں گے, پھر اس کے بعد 4 مہینے گزر جائیں گے, پھر 4 مہینے گزر جائیں گے, اور اس نظام کو اور اس حکومت کو, فارم 47 والی حکومت کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو لہٰذا عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہو سکے. بہت شکریہ سب ویورز. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.